बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तक़ूलु हल मिन मज़ीद आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। इन दिनों में जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है शिरक अलल कुबूर। और शिरक अलल कुबूर को जब मैंने शुरू किया था तो इब्तिदा में मैंने वो कुरान करीम की आयात जिनसे लोगों को ये शुबा होता था कि अंबिया और सालिहीन की कबूर की इबादत की गई, सालिहीन की इबादत की गई, उन पर मैंने तज़किरा किया। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने दो मिसालें वो दे दी कि जहाँ कब्र का लफ्ज़ आता है लोगों को फ़ौरन उस पर शिरक का शुबा हो जाता है। तो मैंने दो मिसालें दी थी कि जहाँ जहाँ हदीस के अंदर कब्र का लफ्ज़ आया है उसकी अगर बैकग्राउंड आगे पीछे को देखा जाए तो उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। और जब तफसीर के अंदर कोई रवायतें या तारीख़ के अंदर आती हैं तो उस रवायत को आगे पीछे से देखा जाता है, उसकी असनाद को देखा जाता है, दूसरे रवायात को देखा जाता है कि उसके साथ तत्बीक हो या उसका स्टेटस और दर्जा क्या है। और जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो मसलन तफसीर हैं, तफसीर दो किस्म की हैं। एक तफसीर कुछ वो हैं जो जिन बुज़ुर्गों ने लिखी हैं कि वो तफसीर जब लिखते हैं कुरान करीम की तफसीर को तो वो उस आयत की तफसीर की जो सनद होती है वो सनद का ज़िक्र करते हैं, खा वो सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे या सहाबी तक पहुँचे या ताबी या तबा ताबी तक पहुँचे या किसी और बुज़ुर्ग तक वो सनद का ज़िक्र कर देते हैं। और लेकिन उसके ऊपर वो हुक्म नहीं लगाते, ये नहीं बताते कि ये रवायत सही है या ज़ईफ़ है या मनगढ़ंत है या इसका स्टेटस और दर्जा क्या है। कुछ मुफस्सिरीन वो हैं कि वो जब लिखते हैं तफसीर तो वो साथ साथ इशारे कर जाते हैं कि ये रवायत का दर्जा क्या है। इसमें से अल्लामा इब्न कसीर की ज़्यादा शोहरत है उनको इस मामले में कि वो ज़्यादा इस बारे में कर जाते हैं कि वो इशारा कर जाते हैं कि ये रवायत ज़ईफ़ है, इसका फ़लाँ रावी दुरुस्त नहीं है, तो वो रवायतों के ऊपर अपना तबसरा नकल कर देते हैं। और कुछ तफसीर वो हैं जिनके अंदर सनद का ज़िक्र ही नहीं होता और अमूमन इस चीज़ का भी ज़िक्र नहीं होता, वो बस वो रवायात को ज़िक्र कर देते हैं। अब जो हमारे शुबा डालने वाले दोस्त हैं वो उन्होंने अपना नाम जो दुनिया के सामने पेश किया है वो इस हिसाब से वो अपने नाम को पेश करते हैं कि हम जब किसी रवायत का ज़िक्र करते हैं तो हम उस रवायत के ऊपर पूरी नज़र डालते हैं और उसको देखते हैं कि ये रवायत का दर्जा क्या है, और उस पर उन्होंने काम भी किया। मिसाल के तौर पर मैं अल्लामा अलबानी की एक मिसाल देता हूँ कि अलबानी साहब ने एक किताब लिखी सिलसिलतुस सहीहा और सिलसिलतुस ज़ईफ़ा। तो उन दोनों के अंदर वो कहते हैं ये रवायत सही है और उसकी ये वजूहात हैं, ये हसन है, ये रवायात ज़ईफ़ हैं। लेकिन जिन जिन रवायात को उन्होंने ज़ईफ़ लिखा है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रवायात जिनके ऊपर उन्होंने ज़ोफ़ का हुक्म लगाया या वज़ा का हुक्म ज़िक्र किया है वो रवायात या तो किसी की शान के बारे में हैं, वारिद हुई हैं किसी की शान के बारे में, या वो सूफिया की शान बयान करती हैं, या वो अहले बैत और सहाबा की शान को बयान करती हैं, या वो अहनाफ की मुअय्यद रवायात हैं जो हमारे फ़िकी मसाइल हैं हनफियों के, या उनकी वो मुअय्यदात हैं। तो उन्होंने पूरा एक बोर्ड बनाया हुआ था अपनी ज़िंदगी में। उस बोर्ड को डॉलरों में तनख्वाह मिलती थी। उसके लोग जॉर्डन में थे, सऊदी अरब में थे, दमिश्क में थे, मुख्तलिफ ममालिक में बैठे हुए थे और वो तहकीक करते थे। और वो सिर्फ उनका सारा जो था इसी के गिर्द घूमता था कि हनफियत और तसव्वुफ़ इसके ख़िलाफ़ जितनी रवायात हैं उनके ऊपर काम कर दो। तो जो हदीस की किताबें हैं उनके ऊपर भी उन्होंने काम किया। और अब जो बैरूत से
کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے اوپر ان کا ایک بورڈ پورا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کام کرتا ہے کہ ان روایات کو یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہیں، یا یہ تصوف کو تقویت دیتی ہیں یا یہ حنفیت کو تقویت دیتی ہیں۔ اور بسا اوقات تو ان کے جو بورڈ بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ کتابیں چھاپتے ہیں تو وہ میک شور کر لیتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو فلاں روایت کو کتاب سے ہی نکال دیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس سے شرک کا خطرہ ہے، اس سے بدعت کا خطرہ ہے، اس سے حنفیت کو سپورٹ ملتی ہے، اس سے تصوف کو سپورٹ ملتی ہے، تو وہ نکال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جو بالکل ہی برحق ہو تو پھر اس کے نیچے میں کچھ حاشیے میں کچھ کر دیتے ہیں، اس کی معارض روایت کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور جرتیں دیکھ لیں یہاں تک بڑی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک لطیفہ سمجھ لیں۔ میں آپ کو اپنے ازالہ شبہات میں کبھی لطیفے سناتا ہوں تو شاید کچھ لوگ یہ بھی کہیں کہ یہ پروگرام تو ازالہ شبہات ہے، اس میں لطیفوں کا کیا تعلق ہے؟ لیکن وہ جو میں لطیفے سناتا ہوں وہ بھی شبہات دور کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، وہ حسی اور معنوی دونوں قسم کے لطیفے سناتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ معنوی لطیفہ ہے کہ امام ذہبی کی ایک کتاب ہے، نام ہے اس کا معجم المؤلفین، تو وہ حروف تہجی کے حساب سے کتاب ہے، علامہ ذہبی نے لکھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے مورخین کا اور جن لوگوں نے کچھ تالیف کا کام کیا، کتابیں لکھی، ان کا ذکر کیا، اپنے زمانے کا، اب سے پہلے کا، تو اس کے اندر ان کا وہ تذکرہ ہے۔ وہ کتاب دمشق سے چھپی، اور جو دمشق سے چھاپنے والا بندہ تھا جس کا وہ مکتبہ تھا، مکتبے کا جو مالک تھا، معجم المؤلفین، جس نے علامہ ذہبی کی چھاپی، وہ تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا فالوور۔ اور ابن القیم کے ساتھ تو اس کو بڑی عقیدت تھی، اور ابن تیمیہ کے نام پر تو وہ فدا ہوتا تھا، اور اس گروپ کا آدمی تھا وہ۔ اب وہ جب معجم المؤلفین اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پرنٹ کروں، اس کو طبع کروں، تو لطیفہ یہ ہوا کہ علامہ ذہبی نے معجم المؤلفین کے اندر یہ بات لکھی کہ ابن القیم بڑا متکبر آدمی تھا، بڑا کند ذہن تھا، اور وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا تھا، بڑا عجب تھا اس کے اندر۔ تو اس کے جتنے نقائص تھے نا ابن القیم کے، اس کی علمی حالت کیا تھی، وہ علامہ ذہبی نے معجم المؤلفین کے اندر بیان کر دی۔ اب کتاب کو طبع کرنا تھا تو یہ مجبوری ہو گئی ان کے لیے کہ کتاب کو بھی چھپوانا ہے، اور علامہ ذہبی کی کتاب ہے، اور ذہبی تو ہم زمانہ ہیں ابن القیم کے۔ انہوں نے ابن القیم کے بارے میں کسی سے سن کر نہیں لکھا، کسی کی کتاب پڑھ کر نہیں کچھ لکھا، جو کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے انہوں نے وہ کچھ لکھا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے وہ کتاب، عبارت جو ابن القیم کے بارے میں لکھی تھی وہ ساری اڑا دی، حذف کر دی، نکال دی، اور نیچے حاشیے میں لکھ دیا کہ یہاں پر علامہ ابن القیم کے خلاف کچھ لکھا تھا علامہ ذہبی نے کہ وہ متکبر تھا، وہ فلاں تھا۔ وہ کہنے لگے میں اس بات کو، وہ جو مکتبے کا مالک تھا بندہ، وہ کہنے لگا میں اس کو مان ہی نہیں سکتا کہ علامہ ذہبی نے ابن قیم کے بارے میں کچھ لکھا ہو، میں اس کو مان ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا میں اس عبارت کو حذف کر رہا ہوں اور اس عبارت کی کتاب معجم المؤلفین بغیر اس کے شائع کر دی۔ میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست ہیں ان کی دور رس نگاہیں کہاں تک کام کرتی ہیں، اور وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے۔ میرا اپنا ایک ذاتی واقعہ کہ اقتداء صراط المستقیم کہ میں نے ایک ریفرنس دیا کہیں، آگے اسی شرک القبور میں جا کر میں وہ پوری عبارت آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو ایک صومالیہ سے آئے ہوئے تھے صاحب، ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے قبروں سے جا کر کچھ نہیں مانگنا چاہیے، وہاں سے کوئی فیض نہیں ملتا۔ تو وہ کہنے لگے یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی روایات ملتی ہیں کہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ کے سے ہی چاہیے، مگر وہ ان سے کہنا کہ آپ دعا کریں یا ان سے کہیں کہ آپ کچھ دیں، اور اس دینے کا مطلب یہ ہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ ثابت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کس سے؟ تو میں نے یہ کتاب نکالی، اور وہ مکتبہ دارالسلام ریاض کی چھپی ہوئی کتاب تھی، اور علامہ ابن تیمیہ کی کتاب تھی۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ اب جب ابن تیمیہ کا نام دکھا، دمشق کا نام، دارالسلام کا نام، اس ریاض کا لکھا، تو وہ انکار تو نہ کر سکا یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور جوش میں، جذبے میں، تو وہ کہنے لگا
میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ ابن تیمیہ نے لکھا۔ تو میں نے کہا کتاب میں لکھا ہوا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے، تم قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو وہ ساتھ جوش میں اور منہ سے اس کے جاگ نکل رہی تھی، وہ کہتا نہیں میں قسم اٹھا، اور وہ قسمیں اٹھائے جائے میرے سامنے، کہے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابن تیمیہ نے لکھا، میں اللہ کی قسم۔ میں نے کہا یہ لکھا سامنے پڑی ہوئی ہے، تو وہ قسمیں اٹھاتا تھا، غصے میں برا ہوا، غصے سے برا پیتا وہ میرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو یہ میں دور رہ سے نگاہوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ دور رہ سے نگاہیں رکھنے والے کس قدر اپنے جذبات کا، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کو یہ کتاب دکھائی جس کا نام ہے 5 بت، اور یہ عزیزم قاری محمد ارشد صاحب نے اس کتاب کو جمع کیا۔ اور وہ جو روایت آتی ہے نا کہ صالحین کے بت بنائے گئے تھے، اس کے اوپر محدثانہ بحث ہے۔ اب جو مجھے شکایت اور ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ روایت جس کے اندر ہے کہ صالحین کے بت بنائے گئے تھے، وہ روایت سرے سے ثابت نہیں، وہ قرآن سے حدیث سے وہ ثابت نہیں، وہ ایک تاریخی ٹکڑا ہے، روایت ہے وہ، اور وہ ضعیف ہے۔ اس کے ضعف کا بیان اس کے اندر ہے پورا، اس کے تمام راوی جتنے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ مگر یہ روایت کہ حضرت شیس علیہ السلام کے 5 نیک صالح بت تھے، پہلی قوموں نے ان کے بت بنائے، اور پھر عربوں نے حضرت جو تھے نا نوح علیہ السلام، ان کے 5 بزرگوں کے بت بنا لیے۔ اور پھر اس میں کنفیوزنگ ہے کہ یہ کوئی نئے بزرگ تھے یا وہ پہلے ہی بزرگ تھے، وہ اس روایت کے اندر یہ مختلف طرق سے اس کے اندر وہ بحث آتی ہے۔ تو یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ پہلے ہی بزرگ تھے یا یہ قوم نوح کے کوئی خاص اور بزرگ تھے جن کے وہ بت بنائے گئے۔ یہ روایت تاریخ میں آتی ہے۔ میں نے پچھلی بار آپ کو کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب سے وہ پڑھ کر سنائی، دوبارہ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ود سوا یغو یعوق نصر اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ وہ ایک تاریخ مختلف کتابوں میں یہ روایت آتی ہے، تو وہ ان کتابوں کا انہوں نے حوالہ تو نہیں دیا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ مختلف کتابوں میں آتی ہے۔ تفسیر کے باب میں بڑا ایک اہم لفظ بول رہا ہوں، تفسیر کے باب میں، حدیث مرفوع کے باب میں نہیں، تفسیری روایات کا جو وہ اور ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ وہ جو ود سوا یغوث نصر یہ صالحین کے نام تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں فَأَوَّلُ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ مزج الحق بالباطل فالاول محبت الصالحین۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کو بدلا گیا، جو شرک ہوا ہے دنیا کے اندر، اس سے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ صالحین سے حد درجے کی محبت کی جاتی ہے۔ تو حد درجے کی محبت کی وجہ سے یہ شرک پھیلا ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ ہاں دیکھیں، وہ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے کے 5 سوالوں سے محبت کی گئی، پھر لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا تو وہ شرک پھیل گیا، اسی طرح آج بھی اگر کوئی کرے، آج اگر کیا ہوا، وہ کہتے ہیں آج کرتے ہیں، اسی سے وہ آگے شرک پھیلتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں پڑھ دی تھی ساری روایات۔ اس کا آخری جملہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ما نہی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا ہے کہ ان سے زیادہ محبت صالحین سے اور ان کا ادب سے زیادہ نام نہ لیا، اس کا جو ہے نا وہ زیادہ ذکر نہ کیا جائے۔ اور آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ فہو الکفر، یہ کفر ہے، بندے کو شرک تک لے جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں المبیح للدم، المبیح کا مطلب ہے کہ ان کا خون مباح ہے، حرام ہے۔ یعنی اگر کوئی بزرگوں سے زیادہ محبت کرے اور ان سے زیادہ عقیدت کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے منع کیے ہوئے پر نہ رکے، تو اس کا قتل جائز ہے، والمال، اور اس کا مال لوٹنا جائز ہے۔ اور جب ان کی حکومت آئی تھی سعودی عرب کے اندر، اس وقت اس کا پورا اظہار ہو چکا تھا۔ علامہ سعیدی صاحب کی کتاب تاریخ نجد و حجاز کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے، اور شیخ بشیر نجدی کی کتاب جو تاریخ سعودی عرب ہے اس کے اندر پورا اظہار ہے کہ یہ قبروں کو ماننے والوں کا کیا حشر کیا گیا تھا۔ وہ تو دور کی باتیں ہیں، آج بھی ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے خفیہ نہیں ہے کہ بزرگوں کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالنے والوں کا کیا حال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے جو شکوہ کرنا، آج کا میرا درس صرف شکوہ ہی شکوہ ہے۔ نام تو اس کا ازالہ شبہات ہے، لیکن
ایک اس پہاڑ کا نام شکوہ کر لیں۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ جب یہ 5 بت جو بزرگوں کے شبیہوں پر بنائی گئی ہیں، یہ روایت جب تفسیروں میں آئی، جب سب لوگوں نے اس کا رد کر دیا، محدثین نے، مفسرین نے، کہ یہ بزرگوں کے نہیں تھے، تو اس کی کیا وجہ کہ حافظ ابن تیمیہ فتاوے کے اندر اس روایت کا بار بار انہوں نے ذکر کیا امام طبری کے حوالے سے، اور ابن قیم نے اس کا ذکر کیا، ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا، شیخ نجدی نے اس کے اندر ذکر کیا، مولانا حسین علی وام پچرا نے اس کا ذکر کیا، اور وہ جو مولانا دوسرے ہیں محمد حسین نیلوی ندائے حق کے اندر اس کا ذکر کیا، عطا اللہ شاہ بخاری گجرات والوں نے اس کا ذکر، ہر بندہ اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ اس کی سند کے اوپر کیوں نہیں جاتا، کیوں سند کا نام نہیں لیتا، کیوں نہیں کہتا کہ لوگوں یہ نہ خدا کا فرمان ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، نہ یہ قول صحابی ہے، یہ عطا خراسانی ایک راوی کا خیال ہے، اور ادھر دوسری طرف قلبی کذاب راوی ہے جس کا یہ خیال ہے، اور اس کو سب نے کذاب کہا، اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ حالانکہ وہ روایات کو دیکھنے اور پرکھنے والے ہیں۔ یہ مجھے اسی پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں روایات کو تو وہ کہتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ اب سید سلیمان ندوی کی بات کر لیں، انہوں نے اس کی یہ تو کہا ہے کہ یہ ستاروں کی تھی، لیکن اس روایت کی روات کے اوپر انہوں نے جرح نہیں کی، میری نظر سے نہیں، ان کی کسی کتاب سے گزری جو میں نے دیکھی ہے۔ یہ ان کے خطبات ہیں، خطبات مدراس ہے، یہ ارض القرآن ہے، یہ دوسری کتابیں، انہوں نے اس کی سند کو ٹچ نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ اور علامہ ابن کثیر جن کا میں نے نام لیا کہ ان کی تفسیر کی شہرت کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایات کا ذرا بتا دیتے ہیں کہ ضعیف کون سی ہے، انہوں نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ میں بڑا پریشان کہ کیا بات تھی۔ یہ بات کرتے کرتے ہمارے پاکستان کے ایک فاضل دوست ہیں علامہ سعید اسد صاحب، مناظر اسلام سعید اسد صاحب، وہ آئے پہلے، اس وقت میں انگلش کی کتاب لکھ رہا تھا تو میری ان سے ملاقات ہوئی، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ شکوہ ہے شبہ ڈالنے والوں پر کہ وہ اس کی سند کے اوپر کیوں نہیں جاتے، نہ شیخ نجدی نہ ابن تیمیہ، کوئی بھی، کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حافظ ابن تیمیہ ہر جہاں وہ اہل سنت کی مؤید روایت آتی فوراً سند کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں سند کیوں نہیں لیتی؟ تو وہ علامہ سعید اسد صاحب کے میں لفظ کوٹ کرتا ہوں، وہ پنجابی مجھے کہنے لگے یہ دی سند ویکھنا انہوں نے وارا نہیں کھاندی۔ تو کیوں کہ وہ پوری عمارت جو مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے کی ہے، وہ بنیاد عمارت اس کے اوپر کھڑی ہے، اگر یہ اس کی سند دیکھ لی جائے تو وہ عمارت تو ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں اس کے اوپر ایک شیخ تھے، شیخ اعظمی ان کا نام، ان سے میں نے کہا مجھے آپ لوگوں سے بڑا شکوہ ہے کہ یہ شعیب الارناؤوط نے مسند احمد کا ذیل لکھا، اس کی تخریج کی، فلاں نے کی، فلاں نے، البانی، مگر اس روایت کے بارے میں آپ کیوں کچھ نہیں کہتے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور یہ خدا رسول کا فرمانی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ مجھے سوچ کر کہنے لگے کہ بات یہ ہے، ہم نے تقریباً 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ شرک کے خلاف ایک جہاد شروع کیا ہے، اور ہماری پوری تحریک کی بنیاد اس روایت کے اوپر ہے کہ نیک بندوں کے بت بنائے گئے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو ختم کر دیں اور قبور کے اوپر شروع کر دیں جا کر، ہم اس کی تحقیق نہیں کریں گے؟ میں نے اس کو بتایا کہ اتنی تخریج کے ساتھ کتابیں چھپی ہیں، ابن کثیر اتنے بڑے عالم تھے، ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ہر جگہ پر کہا یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ البانی نے کیوں نہیں کہا؟ خیر وہ کہنے لگے یہ ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے دوستوں کا بھی یہ چاہیے کہ وہ سمجھ لیں، اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان کہیں کہ لوگوں جس بات کی بنیاد پر لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ کہتے ہیں سیرت النبی کریں، میلاد النبی نہ کریں۔ کیوں میلاد النبی نہ کریں؟ کیونکہ اس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ تو اگر بھی ذات مصطفیٰ سے تو کیا ہوا؟ ہاں وہ ذات مصطفیٰ سے ہے نا، تو اول جو شرک کا سبب بنا وہ ذوات سے محبت ہی تو تھی۔ اگر میلاد النبی کریں تو شرک نکلے گا، اگر سیرت النبی کریں تو عمل کی زندگی آئے گی، لہٰذا میلاد النبی کی مخالفت کا سبب یہ روایت ہے۔ اچھا، وسیلہ
وسیلہ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ذات کا وسیلہ. کیوں نہیں ذات؟ اچھا اپنے عمل کا وسیلہ تو جائز ہے, ذات کا وسیلہ کیوں نہیں جائز؟ جی وہ شرک نکلتا ہے. کیسے شرک نکلتا ہے؟ وہ دیکھیں نا, 5 لوگوں کو لوگ پہلے مانتے تھے, محبت کرتے تھے, بعد میں ان کی صورتیں بنا دیں, بعد کی ان کی قبروں پر بیٹھ گئے. تو لہٰذا اگر آج ہم اس طرح سے کریں تو وسیلہ ذات کا ڈالیں تو آہستہ آہستہ بندہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے. شرک کو لوگوں تو دور سے منع کیا جائے. لہٰذا جہاں قبر کا لفظ آتا ہے, جہاں نبی کا لفظ آتا ہے, جہاں ولی کا لفظ آتا ہے, شبہ ڈالنے والے فوراً کانپ اٹھتے ہیں کہ شرک شرک آ گیا, شرک آ گیا, شرک آ گیا. کیوں؟ روایت یہ بنیاد ہے. اگر دنیا کے اندر اس روایت کی لوگوں کو سمجھ آ جائے, اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس کی رحمت سے جو 2-3 آیتیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اسی روایت کی بنیاد پر جو شبہ پڑے ہیں, اگر ان کو دیکھا جائے تو شرک کا تصور اور شبہ ختم ہو جائے دنیا کے اندر. کیوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گارنٹی دے گئے ہیں کہ شرک نہیں ہوگا. اس پر میں موضوع آگے چل کر بات بیان کروں گا. اب میں اپنے شکوے کی طرف آتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں, میرے پاس حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. دیکھیں وہ روایتوں کو کتنا جانٹتے ہیں اور جسارت کہاں تک کرتے ہیں. اس پر جسارت نہیں کی, اس پر جرا نہیں کی. اب دیکھیں بخاری مسلم بھی ان کی ہاتھ سے نہیں بچی, کوئی کتاب ان کی ہاتھ سے نہیں بچی, مگر اس روایت کو ٹچ نہیں کیا. کیوں نہیں ٹچ کیا؟ بقول علامہ سعید اسد, یہ انہوں نے وارہ نہیں کھاندی. اب جہاں انہوں نے اپنی علمیت دکھانی تھی وہ کہاں تک پہنچے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو صحیح مسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں. یہ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب الالوہیہ. مجموعہ الفتاویٰ کے اندر یہ کتاب ہے, اور جلد 1 ہے, جز بھی 1 ہے, صفحہ 208 ہے, اور کتاب کا نام ہے کتاب توحید الالوہیہ فتاویٰ ابن تیمیہ کی پہلی جلد کے اندر یہ کتاب ہے. اب دیکھیں حافظ ابن تیمیہ امام مسلم پر کیسے برسے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو, امام مسلم جو ہیں یہ محدث ہیں, لیکن امام بخاری کے پائے کے نہیں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے, ٹھیک ہے, امام بخاری کے پائے کے نہیں, ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. امام بخاری کا پایا بڑا سی. ہم تو یہ مانتے ہیں جتنا کوئی عشق رسول میں بڑا ہے اتنا ہی اس کا پایا بڑا ہے. اور امام بخاری کا عشق رسول جو ہمیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں نظر آتا ہے وہ امام مسلم سے زیادہ نظر آتا ہے. ہمارا ذوق یہ ہے کہ ہاں امام بخاری بڑے تھے امام مسلم سے. کیوں؟ ان کو محبت رسول مصطفیٰ سے امام مسلم سے زیادہ تھی. یہ نہیں میں کہتا کہ امام مسلم کو نہیں تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں جو جرح و تعدیل کی کتابوں میں ابھی تک میرے سامنے بات آئی ہے. اور امام مسلم کا زیادہ تذکرہ اتنا نہیں ابھی پڑھنے کو ملا, اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں. لیکن ابن تیمیہ کو دیکھیں حافظ صاحب کیا کہتے ہیں کتاب الالوہیہ کے اندر. وہ کہتے ہیں امام مسلم نے روایتیں لکھی ہیں, مگر وہ کہتے ہیں امام مسلم نے ایسی روایتیں بھی لکھ دیں جو قرآن کے خلاف ہیں اور جو حقیقت کے خلاف ہیں. امام مسلم نے مسلم کے اندر وہ روایتیں لکھی, جرا مسلم پر ہو رہی ہے, مگر اس تفسیری روایت پر جرا نہیں نظر آئی, یہاں جرا نہیں کی, وارہ نہیں کھاندی. وہ اب ان کی میں مثالیں دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں امام مسلم نے کتاب الخسوف کے اندر, کسوف کے اندر یہ ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کے وصال مبارک پر کسوف کی نماز پڑھی تو ایک رکعت میں 2-2, 3-3, 4-4 رکوع کیے. وہ کہتے ہیں یہ روایت درست نہیں ہے, امام مسلم نے یہ روایت غلط لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ابراہیم تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی یہ ہو سکتا تھا نا کہ کسی اور وقت کی کوئی بات ہوئی ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں, جو ابراہیم تھے وہ ایک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے, ایک ہی بار آپ نے کسوف کی نماز پڑھی ہے, لہٰذا یہ درست نہیں ہے اور یہ وہ بالکل غلط ہے. 3-4 بار ہی نہیں ہوا ہے, ایک ہی بار ہوا ہے. میں کوئی عبارت تلاش کر رہا ہوں کہاں ہوا کیا, ایک ہی بار ہوا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت امام مسلم نے ایسی بھی لکھی ہے جو قرآن کی نص کے خلاف ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں شکوہ, میں نے کہا شکوہ ہے آج. ایک طرف تو امام مسلم پر برسیں, اللہ اکبر, ایک طرف تو امام مسلم پر برسیں, اور دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ ہو گیا کہ
اس روایت کا بارے میں نہیں بار بار لکھی تھی، اس پر نہیں وہ کچھ کہا کہ یہ ضعیف ہے، اس کے راوی نہیں، یہ تفسیری روایت ہے، یہ قول خدا بھی نہیں ہے، قول مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دوسری روایت جو امام مسلم نے لکھی ہے، یہ کتاب الالوہیہ جلد پہلی، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امام مسلم ایک روایت لکھتے ہیں کہ صفت المنافقین کے اندر کہ اللہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو 7 دنوں کے اندر پیدا کیا، ہفتے کے دن شروع کیا اور جمعے کے دن ختم کیا، اور آخری پیدائش آدم علیہ السلام کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن عبارت النص کے خلاف ہے، قرآن کی مخالفت ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو پیدا کیا۔ تو قرآن تو کہے 6 دنوں میں اور امام مسلم کہیں 7 دنوں میں، تو امام مسلم کا کہنا باطل ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ۔ امام مسلم کا لحاظ نہیں، ادھر امام مسلم کا لحاظ نہیں، ابھی میں بخاری کا بھی بتاتا ہوں کہ امام بخاری کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ امام بخاری پر برسے ہیں، امام مسلم پر برسے ہیں، اور ادھر سبحان اللہ یہ تاریخی روایت کو اتنا کوٹ کیا ہے انہوں نے، اتنا کوٹ کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اگر کوئی کمپیوٹر والا دوست اس کو جمع کرے تو ممکن ہے کہ سینکڑوں مقامات بن جائے جہاں روایت 5 بتوں کی 5 کی نیک سالوں کی آئی ہے، مگر کسی جگہ نہیں کہا۔ آگے وہ کہتے ہیں امام مسلم کی اور روایت، ٹائم بھاگا جا رہا ہے، یہ امام مسلم اور بخاری پر جو وہ برسے ہیں نا اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں امام مسلم نے روایت لکھی ہے کہ فتح مکہ کے دن، جس دن حضرت ابو سفیان ایمان لائے ہیں، تو جب وہ حضرت ابو سفیان ایمان لائے تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی ام حبیبہ کا نکاح آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اس روایت کا انکار کیا ہے اہل علم نے، کیونکہ یہ بات حضرت ام حبیبہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فتح مکہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا، تو بھلا ابو سفیان اس دن یہ کیسی ریکویسٹ کر سکتے تھے؟ کیسے ممکن تھا کہ یہ ہو سکتا؟ یہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ لہٰذا یہ روایت باطل ہے۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ نکاح تو ہوا تھا اور حضرت ابو سفیان کی وہ عدم موجودگی میں ہوا تھا، وہ باپ تھے تو وہ کہہ سکتے تھے میں اپنی آنکھوں سے ایک بار اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے سامنے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ کی دلہن بن کر بیٹھ جائے۔ تو یہ بھی اس کی کئی تعویلیں تھیں، میں اس وقت اس کا جواب نہیں دے رہا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حافظ ابن کثیر جو جانٹتے ہیں روایتوں کو، انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ مسلم کی روایت اسی پر انہوں نے رد کیا۔ البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ ابن حزم نے کہا ہے کہ یہ روایت ابو سفیان والی کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن کہا حضور سے میری بیٹی ام حبیبہ سے شادی کر لے، یہ من گڑت وضع روایت کی ہوئی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ ابن حزم بھی برس رہے ہیں امام مسلم پر، اور ابن کثیر بھی برس رہے ہیں، ابن تیمیہ بھی، لیکن یہ 5 بتوں والی روایت پہ کوئی نہیں برسا۔ کیوں؟ وارہ نہیں کھاندی، کیا ضرورت تھی؟ اسی کی بنا پر تو شرک کے فتوے لگانے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر بخاری کی روایت ہے معراج کی ایک، کہ وہ جو کتاب التوحید کے اندر آتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوئے ہوئے مجھے معراج ہوئی تھی اور جب میں اٹھا تو میں حتیم کے اندر تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت وہ شریک ہے جس نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی، یہ روایت درست نہیں ہے۔ زاد المعاد کے اندر ابن القیم اس روایت کے اوپر برسے ہیں، بخاری کی روایت مرفوع روایت اور برس رہے ہیں، حالانکہ اس کی توجیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں معراج ہوا، اور اس روایت کے اندر خواب کے معراج کا ذکر ہے۔ تو کیا ہے، اسقلانی، عینی سب نے اس کی تشریح نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ظاہراً ہونے والا ہوتا تھا وہ پہلے خواب کے اندر ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی آنے سے پہلے خواب سچے آتے تھے، تو جو پہلے خواب میں ہوتا وہ بات ظاہر میں ہو جاتا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آیا ہے، آپ نے خواب میں ہجرت کی ہے، پھر بعد میں اس کا وقوع ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ کتاب التوحید کے اندر بخاری میں اگر آ گیا کہ پہلے معراج آپ کو خواب میں ہوئی اور بات ظاہر یعنی تطبیب ممکن ہے، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کریں،
انہوں نے زاد المعاد کے اندر ڈنڈا اٹھا لیا اور امام بخاری کے پیچھے پڑ گئے، کہا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اس کے پیچھے چلے گئے۔ میرا صرف المیہ، میرا رونا صرف یہ ہے کہ لوگوں اگر وہ حدیث کو پرکھنے کے معاملے میں جرح و تعدیل میں اتنی ان کی نظر ہے، انگوٹھے چومنے والی حدیث ہو تو وہ سارے جہان کی جرح و تعدیل لیتے ہیں، دارقطنی کو لیتے ہیں، ابن حاتم الرازی کو لیتے ہیں، تو اس روایت کے اوپر تو بخاری نے بھی بحث کی ہے، ابن حاتم الرازی نے بھی کی ہے، اس کے اندر ذہبی نے بھی کی ہے، اسقلانی نے بھی کی ہے، سب محدثین نے کی ہے کہ یہ مرفوع روایت نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، اس کے راوی ضعیف ہیں، یہ 5 بزرگوں کے بت نہیں بنائے گئے۔ اس وقت یہ جریں کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اس وقت کیوں نہیں بیان ہوئی؟ اب وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ امام بخاری اور امام مسلم کا آپس میں تقابل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم امام بخاری کا درجہ بڑا ہے کیونکہ امام بخاری کے اوپر اتنی نکیر نہیں کی گئی، اتنی غلطیاں نہیں ہیں بخاری کے اندر جتنی مسلم کے اندر ہیں۔ پھر انہوں نے یہ غلطیاں گنوائی ہیں اپنے حساب سے۔ حافظ ابن کثیر بھی اس روایت کے اوپر سے گزرے ہیں، لیکن شکوہ ہے کہ وہ نہیں اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب چونکہ وہ تقابل کر رہے تھے نا ان روایات کا، تو میں آپ کو ایک بات دکھانے والا ہوں۔ تو تقابل میں وہ کہتے ہیں اسی کتاب الالوہیہ کے اندر وہ کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى مُجَرَّدِ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ۔ وہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو کہ جو امام حاکم کی روایت ہے، جب امام حاکم کسی کو کہہ دینا کہ فَهُوَ صحیح، تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ جب تک علامہ ذہبی اس کے اوپر کچھ اور بات نہ کہہ دیں، اس کی تصحیح نہ کر دیں۔ ذہبی کا انہوں نے نام نہیں لیا کیونکہ وہ تو ان کے ہم زمانہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لیکن اس کے مقابلے میں ابن حاتم اور جو ہے دارقطنی، ابن مندہ، ان کی حدیثیں جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ سن لو کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو حدیث کو جاننے والا ہے وہ کون ہے؟ یہ میں لفظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ کذالک روا مسلم خلق اللہ للتربہ یوم الصبح، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا اس کو، تو وہ روایت غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں اس کے ساتھ نزاع کیا گیا ونازع فیہ من هو اعلم منہ کیحییٰ بن معین والبخاری، تو ان ھذا لیس غلط، وہ روایت غلط ہے جس میں ہے کہ 7 دنوں کے اندر بنایا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہاں جو سب سے زیادہ قیامت پوری مخلوقات انسانی میں سے جس نے سب سے زیادہ حدیث کو سمجھا ہے، پوری مخلوقات انسانی میں سے جس بندے نے سب سے زیادہ مخلوق میں حدیث کو سمجھا ہے وہ امام بخاری ہیں۔ تو امام بخاری نے سب سے زیادہ حدیث کو دنیا کے اندر وہ سمجھا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ آ گیا۔ ہاں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ حدیث کے اندر امام بخاری نے سمجھا ہے۔ والبخاری من عرف، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ خلق اللہ، جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، بالحدیث وعللہ ما فقہ فی، وہ کہتے ہیں جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے سب سے زیادہ حدیث کی علل کو جاننے والے بخاری ہیں پوری مخلوق خدا میں۔ یہ ذرا میں نے لمبا کر کے آپ کی توجہ کے لیے کیا ہے کہ اب جو ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ پوری مخلوق خدا میں، یہ ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، امام بخاری بڑے محدث ہیں، ان کی قدموں کی جو خاک ہے ہم تو ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ابن تیمیہ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ پوری مخلوق خدا میں سب سے بڑے امام بخاری ہیں؟ ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، یہ کس نے بتا دیا؟ یہ وہی سے پتہ چلا، اللہ نے بتایا، مصطفیٰ نے بتایا، کس نے بتایا کہ سب سے وہ بڑے ہیں؟ لیکن جب اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کر دیتے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مخلوق میں بڑے ولی ہیں، تو شرک کے فتوے وہ ایک بار بچھاڑ ہو جاتی ہے۔ تم نے دنیا کو دیکھ لیا ہے، مخلوق خدا کو دیکھ لیا، غوث اعظم سب سے بڑے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، پہلے ہو چکی ہوں، پہلی امتوں میں ہو، آنے والوں میں ہو، تمہیں کیا پتا کہ خلق اللہ میں سب سے بڑے وہ ولی اللہ ہے؟ اگر ہم نے وحی کی آنکھ سے ہم پر وحی نہیں آئی، ہماری بصیرت پوری کائنات کو احاطہ کرنے والی نہیں ہے، تو حافظ ابن تیمیہ کی نظر کیسے پوری کائنات کو احاطہ کرنے والی ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑے امام بخاری ہیں؟ ہمیں ان سے اعتراض نہیں، نعوذ باللہ۔ پھر میں کہہ رہا ہوں امام بخاری کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے اللہ، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ان کی قبر پہ رحمتیں ہوتے رہیں گی، پوری امت ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن صرف میرا پوائنٹ اور ہے، میں شکوے کر رہا ہوں۔
تو کہتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ ساری مخلوقات میں سے وہ بڑے ہیں؟ آگے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقد ذکر الترمذی انہ لم یر احد عالم بالعلم منہ ولہذا کان من اعادۃ البخاری اذا روى حدیث اختلافی اسنادہ۔ وہ کہتے ہیں یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حدیث کو سمجھنے والے امام ترمذی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ علل کو سمجھنے والے امام بخاری ہیں۔ آگے وہ روایت لائے ہیں کہ لوگوں نے بخاری مسلم سے اختلاف کیا لیکن حق امام بخاری کی طرف ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب بخاری پر وہ کیسے برسے ہیں، اب اس کی مثال میں ایک آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس سے چلنے سے پہلے پھر میں شکوے کر رہا ہوں نا، آج امام ترمذی کہیں کہ امام بخاری سے زیادہ علل حدیث یعنی حدیث کی صحت اور اس کے اصولوں کو جاننے والا کوئی نہیں، امام ترمذی کہیں تو وہ پوری مخلوقات میں سے سب سے بڑے بن جائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو سارا زمانے کے محدث کہہ رہے ہوں کہ وہ امام اعظم ہیں، تو ان کو امام اعظم کہنے سے شرک آ جاتا ہے۔ اگر لاکھوں علماء امام اعظم کو بڑا امام کہیں تو شرک آ جاتا ہے، اور اگر امام بخاری کو تنہا بقول ان کے صرف امام ترمذی کی یہ رائے نقل کریں تو وہ شرک نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف امام ترمذی نے کہا، بڑے بڑے محدثین امام بخاری کو محدث کہا ہے اور اجل محدث کہا، اور وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب امام اعظم کی بات آتی ہے تو پھر پیمانے بدل جاتے ہیں۔ جب بخاری پر جرح کرتے ہیں، مسلم پر جرح کرتے ہیں، ترمذی پر تو خیر وہ ہے ہی معاملہ اور نا، اس پر تو چرا کا یہ عالم ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ابن حزم کے ترجمے میں لکھا کہ علامہ ابن حزم نے کہا، کسی نے کہا ترمذی میں لکھی ہیں، ترمذی میں یہ لکھا، تو وہ کہتا کون ترمذی کون ہوتا ہے، وہ کون ہے ترمذی، پوری ترمذی کے اوپر پھر وہ اس کی ایک معذرت پیش کرتے ہیں ابن حزم کی طرف سے علامہ ابن کثیر کہ شاید ان کے زمانے میں ترمذی وہاں نہیں گئی تھی ترمذی ان سے پہلے پہنچ گئی تھی، ترمذی سب لوگ جانتے تھے، جو دوسری کتابیں پڑھتے تھے ان کے اندر ترمذی کا حوالہ نہیں آتا تھا، جو ابن حزم نے دوسری کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ابن حزم نے المحلہ کے اندر ایسی علماء کی محدثین کی گستاخیاں کی ہیں، کاش کہ کوئی اللہ کا بندہ ابن حزم کے محلے اور اس کی دیگر کتابوں کو جب پڑھنا شروع کرے اور جمع کرے کہ گستاخیاں کتنی محدثین اور ائمہ فقہاء مجتہدین کی ہیں، وہ سب کا ساتھ انہوں نے کیا ہے، گستاخیاں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا حجاج کی تلوار ابن حزم کی زبان سے کوئی نہیں بچا، مشہور مقولہ ہے، لیکن اس روایت کے اوپر کچھ نہیں کہا۔ مجھے شکوہ یہ ہے، اب حافظ ابن تیمیہ کے نے امام بخاری کی بہت تعریف کی، وہ تعریف کے قابل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ بات سناؤں کہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک امام بخاری کی روایت پر جرح کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور ابن قیم نے بھی اس کے اوپر جرح کی ہے۔ میں یہ آپ کو اس لیے دکھلا رہا ہوں یہ سارے حوالے تاکہ یہ پتہ چلے کہ جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی نہیں روتا، کوئی جرح نہیں کرتا، کوئی جرح و تعدیل کی کتابوں کو نہیں دیکھتا، اپنی مرضی ہو تو بخاری مسلم کے اوپر بھی وہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں، اور ہماری باری ہو تو تاریخ کی روایت کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ قیامت کا دن ہوگا جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے حل من مزید، حل من مزید، اور لاؤ۔ اس روایت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ قاف کی یہ آیت ہے، وہاں نہیں، اس کی روایت جو ہے، اس کی تفسیر کی روایت ہے امام بخاری نے کتاب التوحید میں جا کر لکھی ہے۔ تو کتاب التوحید کے اندر جا کر جو وہ روایت لائے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت دوزخ اور جنت دونوں سے اللہ تعالی نے مخاطب ہوا، تو اللہ تعالی نے جنت سے فرمایا تجھے میں صالحین سے بھروں گا، اور جہنم کو کہا تجھے میں متکبرین سے بھروں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر فخر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے اندر کچھ جگہ رہ جائے گی، تو اللہ ایک مخلوق پیدا کرے گا، اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں داخل کرے گا، تب جا کر کہیں جنت کت کہے گی، یعنی بھر گئی پوری ہو جائے گی۔ اب جہنم بھی کہہ رہی ہوگی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، هَلْ مِن مَزِيدٍ، مجھے اور دو، اور کافر اور برے لوگ جن کو جہنم میں ڈالنا ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ تو ختم ہو چکے ہوں گے، اب کہاں سے نئے لوگ لائے جائیں؟ تو امام بخاری نے وہاں
یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کے لیے جس کو چاہے گا پیدا فرمائے گا، جس کو چاہے گا پیدا فرمائے گا۔ معنی اس کا یہ نکلتا ہے کہ یعنی جہنم کے لیے ایک مخلوق پیدا کی جائے گی اور ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہ روایت کا خلاصہ ہے، الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، معنی اس کا یہ ہے، تو اس کا تقریباً یہی مفہوم بنتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس روایت کو پڑھا، دیکھیں 5 پیروں کے بت بنائے گئے تھے، اس روایت کو نہیں دیکھا گیا، بخاری کی روایت کو دیکھا گیا، اس کے اوپر جرح کی گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بخاری لاؤ، مسلم لاؤ، ہم مانیں گے۔ یہ تو کبھی انشاءاللہ میں اس پر ازالہ شبہات میں اس پر کروں نا کہ بخاری مسلم کو ماننے والوں نے بخاری مسلم کا حشر کیا کیا ہے اور اس کے اوپر اعتراض کتنے وارد کیے ہیں، وحید الزماں حیدرآبادی نے کتنے کیے ہیں، ابن تیمیہ نے کتنے کیے ہیں، ابن کثیر ابن قیم نے کیا 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 ہے، خود البانی نے کیا کیا ہے۔ یہ تو اسی ازالہ شبہات میں اس کا ہو، یہ کتاب دیکھ لیں شرح عقیدۃ الطحاویہ، اس کا حاشیہ دیکھ لیں، علامہ البانی نے بخاری اور مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے، اور شیخ سعید ممدوح نے اس کا جواب لکھا ہے، محدث دبئی نے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے، کہ جب انہوں نے بخاری اور مسلم پر تان کیا ہے البانی نے، تو اس کا منہ بند شیخ صاحب رفع المنارہ علامہ سعید ممدوح نے اس کا منہ بند کیا، اس کا جواب لکھا ہے۔ شیخ ابو گدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علامہ زاہد القوثری کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کا جواب لکھا ہے کہ بخاری مسلم کے اوپر برستے کیسے ہیں۔ اب دیکھیں بخاری مسلم کے اوپر کیسے برستے ہیں۔ اور جب یہ روایت آئی 5 بندوں کے بت بنائے گئے، کوئی نہیں رویا، کسی نے اس کا عطا خراسانی کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، یہ سند سے ابھی تک بھی نہیں جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تو ایک الگ رہی۔ وہ کہتے ہیں، حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، ان کا رسالہ ہے اصول تفسیر کا، اصول تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جنت کے لیے تو مخلوق پیدا فرمائے، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کا فضل ہے۔ اب جو راوی نے اس کے اندر یہ کہا ہے نا کہ جہنم کے لیے اللہ جس کو چاہے وہ پیدا کرے اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دے، کہتے ہیں یہاں بخاری سے سہو ہوا ہے، بخاری سے اس کے راوی سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ایسے ہی پھینک دے اور نئی مخلوق پیدا ہو اور اس کو وہ پھینک دے، ایسے ہی اس کے اندر پھینک دے، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے بخاری کے اوپر یہ اعتراض کیا، امام بخاری کے اوپر۔ اگر کہیں غلطی سے ہم بخاری کے اوپر اعتراض کر دیں، نعوذ باللہ، خدا نہ کرے کبھی یہ نوبت آئے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ رفع الجدین کی یہ حدیث امام بخاری نے لکھی ہے مگر اس کی معارض حدیث امام بخاری نے نہیں لکھی، صرف اتنی بات کہہ دیں تو کہہ دیں گے بخاری کو ماننا چھوڑ دیا، مسلم کو چھوڑ دیا، قیامت کھڑی کر دیں اور خود جو چاہے تیرے حسن کا کرشمہ ساز کرے۔ تو کہتے ہیں یہ راوی سے غلطی، اس حدیث کے اوپر پیچھے دیکھیں، کہتے ہیں سب سے زیادہ امام بخاری کے مقابلے میں مسلم بہتر ہے، لیکن معاف کسی کو نہیں کیا، اس کے اوپر بھی جرح کیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اسی کتاب التوحید کی حدیث جو تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں، جس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے اعتراضات کیے ہیں، وہ استاد تھے نا ابن تیمیہ اور شاگرد تھے ابن القیم، تو انہوں نے اپنے فتاوے کے اندر الحاوی کے اندر ابن حجر اسقلانی نے وہ سارا اس کا لکھا ہے کہ انہوں نے ابن قیم نے دلائل دیے، چونکہ استاد نے کیا تھا بخاری پر اعتراض، اب استاد کا دفاع کرنے کے لیے علامہ ابن القیم میدان میں آ گئے کہ ہاں جو میرے استاد نے بخاری کی روایت پر جرح کی ہے درست ہے درست ہے درست ہے، انہوں نے دلائل دینے شروع کر دیے۔ اب دلائل سنیے کیا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علامہ ابن القیم بخاری کی روایت کے اوپر دلائل ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہ میں ابن القیم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ تو رتی برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات درست ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ رتی برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن جو مخلوق پیدا کی جائے گی، جس کو امام بخاری نے کہا مخلوق پیدا ہوگی ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ان کا ذرا جرم کیا ہوگا، ان کا کیا جرم ہے، ان کو کیوں پھینکا جائے گا؟ لہٰذا یہ روایت، یہ الفاظ، یہ راوی کا وہم، یہ صحو ہے اس کا، یہ قرآن کی عبارت النص کے خلاف ہے،
دوسری دلیل علامہ ابن القیم نے دی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرے گا. کن سے جہنم کو بھرے گا؟ جنہوں نے شیطان کی اتباع کی ہوگی، جیسے سورہ ہجر کے اندر آتا ہے اور دوسرے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تیری اتباع کریں گے ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا. شیطان کے جو اتباع کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا. تو ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ جہنم کو تو بھرے گا جو شیطان کے متبع ہوں گے. اب جو وہ مخلوق پیدا کی جائے گی وہ تو جہنم، انہوں نے تو شیطان کی اتباع ہی نہیں کی ہوگی، تو انہوں نے کیسے، وہ ان کو جہنم میں کیسے پھینکا جائے گا؟ تو کہا جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم میں نہیں کیسے پھینکے گا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، بِأَنَّهُ غلط، تو یہ روایت بخاری کی غلط ہے. سبحان اللہ. اور علامہ امام عینی نے اور ابن حجر اسقلانی نے، ان کے سامنے بھی یہ روایت پہلی دفعہ ان کے سامنے تھوڑی آئی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو چاہے پیدا کرے، وہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں، وہ درخت بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی اللہ پیدا کر کے، یعنی یہ میں وہ مفہوم بیان کر رہا ہوں جو ہم بیان کرتے ہیں، جو نام برسنے والے ہیں امام بخاری کے، عشق کو سلام کرنے والے ہیں. اور ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر لکھا، قاضی عیاض نے یہ لکھا. قاضی عیاض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے تو وہ کسی کو بھی پھینک دے. یہ قانون جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں، مالک کے لیے، خالق کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ چاہے تو مخلوق کو پیدا کر کے پھینک دے، وہ قانونوں کا پابند نہیں ہے. یہ قاضی عیاض نے فرمایا. اور علامہ امام عینی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے ہزار بھی تو ہو سکتے ہیں، کہ ہزار کو اللہ پیدا فرمائے گا، یہ تو نہیں کہ انسان ہی پیدا ہوں گے. یعنی اس کی کئی تعویلیں تھیں، مگر انہوں نے بخاری کے اوپر چڑھائی کی. اور برسے میرا اپنا شکوہ جو میں آج رجسٹر کرانا چاہتا ہوں پوری دنیا کے سامنے، وہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، جہاں ابن تیمیہ نے، مولانا نجدی، شیخ حسین علی وہاں پچرا نے، شیخ نجدی نے، صاحب تفہیم القرآن نے جب اس روایت کو لکھا تفہیم القرآن کے اندر تو جرح نہیں کی، ابن کثیر نے لکھا جرح نہیں کی، حافظ ابن تیمیہ نے لکھا تو جرح نہیں کی. انہوں نے ایک طرف سے ہو کر گزر گئے ہیں تو وہ جرح نہیں کی. اس روایت کی حقیقت جاننے کے لیے یہ کتاب 5 بت، اس کا مطالعہ کریں اور تمام اس کے جتنی روایت ہیں اور محدثین نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. اس پچھلے درس میں نے اس روایت کے اندر زور دیا، آج پھر دے رہا ہوں. وہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ امت کے اندر جو شرک کا، بدعت لگانے کے فتوے کا جو ذوق ہے، جو روایت ان کے ذام میں جو سپورٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو شبہ پڑا ہے، وہ بنیاد ہے. ایک تو یہ بات اس روایت کا بیان کرنا بہت ضروری ہے اہل علم کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا رخ بدل دیا گیا. دوستو، قرآن کا رخ بدل دیا گیا، داندلیاں ہو گئی تفسیر قرآن کے ساتھ، آیتوں کے مطلب غلط بیان کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یدون من دونہ الا اناسا، مگر انہوں نے اس روایت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ان یدون من دونہ الا اناسا کا مصداق انبیاء اور اولیاء کو بنا دیا. غیر اللہ کا جہاں لفظ آیا ان کا مصداق ان کو بنا دیا، من دون اللہ کا لفظ آیا اس کا مصداق ان کو بنا دیا. وجہ یہ آج میں نے شکوے بھی کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی غلط فہمی کا سبب کیا ہے. وہ زوات کی جب بات آتی ہے تو کیوں دور بھاگتے ہیں، محبت کی بات آتی ہے تو کیوں کہتے ہیں شخصیات سے محبت نہ کی جائے. غلام احمد پرویز کا پورا لٹریچر میں نے پڑھا، ہر جگہ وہ شخصیت پرستی سے لفظ استعمال کرتا نظر آتا ہے. کہتا ہے شخصیت پرستی نہیں. کیوں؟ وجہ یہ روایت، وہ جس کو بھی دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوات کی بات، ان کے جہاں آپ تشریف فرما ہوئے وہاں نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ ذات کی بات آتی ہے، شرک نہ ہو جائے. کیوں شرک نہ ہو جائے؟ کیونکہ ابتدا میں شرک اسی وجہ سے ہوا تھا. یہی جو ڈر ہے نا، اسی ڈر کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہیں. کتاب التوحید کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں انا سبب ذالک کلہ مزج الحق بالباطل فاول محبت الصالحین، کہ جو سب سے اول شیء غیر بہ دین الانبیاء وما سبب ذلک ما معرفت ان اللہ ارسلہم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی معرفت دی اور لوگوں نے جو اس کو بدلا وہ کیا تھا؟ محبت الصالحین، صالحین کی محبت. کیوں؟ ان کے خیال میں پہلے یہ ہوا
کہ لوگوں نے ان کا ادب کیا، پھر ان کی قبروں پر جانے لگے، کہ کہتے ہیں مدرۃ الوقوف علی القبر لاجل عمل صالح، وہ اس کو کہنے لگے کہ وہ مجاور بن کر بیٹھ گئے، ان کی قبروں کے اوپر چلے گئے۔ اور سن لو یہ بات درست نہیں ہے، اس سے شرک پھیلتا ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ہاں، یہ میں لفظ دوبارہ تلاش کر رہا تھا، میں ان الفاظ کو بار بار آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس روایت کا رزلٹ آپ کو نظر آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، قبور صالحین پر جاتے ہیں، اس سے اللہ اور اس رسول نے منع کیا۔ مبیح للدم، وہ مباح الدم ہیں، والمال، اور ان کا مال لوٹنا جائز ہے۔ یہ جتنی دہشت گردی دنیا کے اندر پھیلی ہے وہ اس روایت کی بنا پر ہے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جس کا رد کیا محدثین نے، جو نہ خدا کا فرمان نہ مصطفیٰ کا فرمان، اور اس کی بنا پر قرآن کا رخ بدل دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے اطلاقات جو ہیں وہ بدل دیے۔ وہ کیسے بدلے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے اس کا اگلے دروس میں بیان کروں گا۔ شرک علی القبور پر یہ بات ہو رہی ہے، یہ کیوں شبہ ہو رہے ہیں، کیسے ڈالے جاتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہے، اور صالحین کی قبور تو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اس پر اسی شرک علی القبور کے پروگرام میں تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے چند شکوے شکایت کیے ہیں، ان شکوے شکایت کو سننے والے ناظرین سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو یہ لگا کہ میں نے کیوں شکوہ کیا ہے، یہ اندر کے شکوے تھے، وہ بات زبان پر آ گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔